बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ। नाज़रीन, जो लोग आवाज़ पाकिस्तान बाकायदगी के साथ देखते हैं उनके इल्म में है कि हमने आपसे एक वादा कर रखा है कि हम इस प्लेटफॉर्म से कभी गलत बयानी नहीं करेंगे, और अगर हम सच नहीं बोल सके तो कम से कम झूठ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमेशा ही नहीं रहते कभी चेहरे नकाबों में, हमेशा ही नहीं रहते कभी चेहरे नकाबों में, सभी किरदार खुलते हैं कहानी ख़त्म होने पर। तो आज हम दो मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं, दो के इंटरलिंक्ड हैं आपस में। एक तो भारत जो है पुलवामा के बाद ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म मोदी जिन मुश्किलात का शिकार हैं, अब वो क्या करने जा रहे हैं, क्या किस तरह उनका जो नैरेटिव है सारा उसकी हवा निकल गई। एक तो इस पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हकीकत है उस पर रह कर बात की जाए, और दूसरा फिर हम देखेंगे कि OIC में जो हमारा नैरेटिव है उस पे वो कितने हक़ाइक़ पे मबनी है। तो आज इन दो मौज़ूआत पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन आइए पुलवामा पे ज़रा बात कर लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या उनकी हुकूमत ने मिसकैलकुलेट किया कि अगर हम पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है उसको वायलेट भी कर देंगे, बालाकोट पे जाके एक्शन भी ले लेंगे, तो फिर भी पाकिस्तान शायद रिएक्ट ना करे या पाकिस्तान उस तरह मिलिटरीली रिएक्ट ना करे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बहरहाल उनके दो जहाज़ हमने गिरा दिए, एक कैदी भी हमने पकड़ लिया, पायलट को कैदी भी बना लिया, तो उससे जो मामलात थे काफ़ी बिगड़ गए। फिर दूसरी बात यह है कि लोगों ने ये भी सवाल पूछना शुरू कर दिया, गो कि इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी जो 26 फरवरी की जो स्टेटमेंट थी उसमें कोई तादाद तो नहीं बताई, लेकिन ज़रूर जिक्र किया कि हमारे इस टारगेट में बहुत से लोग या दहशतगर्द मारे गए। लेकिन अब लोगों ने भारत में ख़ास तौर पे ये सवाल करना शुरू कर दिया है कि भाई आप बताइए कि कितने, आप तो कह रहे हैं कि 300 से 350 दहशतगर्द आपने मारे हैं इस हमले में, बालाकोट के हमले में, तो उसका कोई सबूत दीजिए, कोई एविडेंस पेश कीजिए। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप ये भी दावा कर रहे हैं कि आपने एक पाकिस्तान का F-16 गिराया है, तो उसका भी कोई एविडेंस दीजिए। तो अब इन मसाइल को लेकर चूंकि जो नैरेटिव था बड़ा कमज़ोर था भारत का, बल्कि आज तो जो उनके एयर चीफ थे उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम सिर्फ टारगेट करते हैं, हम ये नहीं देखते कि कितने लोग मारे गए, क्या हो गया। लेकिन अमित शाह जो BJP के सदर हैं वो बज़िद हैं कि 300 से ज़्यादा दहशतगर्द इस हमले में या बालाकोट में जो उन्होंने सो कॉल्ड ऑपरेशन किया, एयर स्ट्राइक्स की, उसमें तकरीबन 300 से 350 लोग मारे गए। अब ये जो है चूंकि इन अब सवालात उठने शुरू हो गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो काफ़ी इस वक्त मुश्किल में हैं। लोग उनको अब कुछ सवालात उनसे पूछ रहे हैं। अब उनके लिए ऑप्शंस क्या हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए? एक तो ये है कि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, अप्रैल मई में इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का अब अगले एक हफ्ते में शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। और जब शेड्यूल का ऐलान हो जाता है तो फिर जो कोड है उनका, इलेक्शन कोड ऑफ एथिक्स, वो कोड ऑफ कंडक्ट, वो इन्वोक हो जाता है। उसके बाद फिर जो है भारत की हुकूमतें, जो भी उस वक्त हुकूमत है, वो कोई बड़े फैसले नहीं कर सकती। अगर PM मोदी ने कुछ करना है तो उनके लिए ऑप्शंस अब क्या हैं? मिलिटरीली तो हमने देखा कि उनके लिए ऑप्शंस अब शायद कम ही नज़र आते हैं, अगरचे अब रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि वो कोई मिसाइल से हमला करना चाह रहे थे कराची या बहावलपुर, लेकिन हमारे बरवक्त एक्शन ने वो भी नहीं होने दिया। तो मिलिट्री एक्शन मुझे नज़र नहीं आता कि वो अब पॉसिबल है, लेकिन बहरहाल हमें विजिलेंट रहना है, क्योंकि भारत को अब ये मालूम है कि हम अगर कोई मिलिट्री एक्शन हुआ तो पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठेगा, हम उस पर फौरी रिएक्ट करेंगे, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। क्योंकि पहले ही जो उन्होंने पुलवामा का वाक़या हुआ और उसके बाद जो पूरी भारत की रही है इस वक्त, जो मिलिटरीली मैं कहूँगा जो भी उनकी काविश रही है, वो उसने बुरी तरह बैकफायर किया है। तो अब भारत के लिए बुनियादी तौर पे मिलिट्री एक्शन लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, वो ऑप्शन नहीं नज़र आता। लेकिन एक, चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को फेस सेवर चाहिए, वो ये क्योंकि उन्होंने जब शुरू किया पुलवामा के बाद जो राग अलापा वो दहशत गर्दी का अलाप था, और जो
बालाकोट में सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक हुई, उसको भी उन्होंने दहशतगर्दी के ही कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया कि ये जैश ए मोहम्मद एक और हमले की तैयारी कर रहा था, तो इसलिए हमने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। तो उनका जो सारा नैरेटिव है वो दहशतगर्दी की बुनियाद पे है। इसलिए भारत इस वक्त ये भी एक प्रेशर में ला रहा है, कोशिश कर रहा है इंटरनेशनली कि अगर कोई डिप्लोमेटिक सफारती सतह पे भी कोई उनको फेस सेवर मिल जाए तो वो उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर उसको इलेक्शन में पेश कर सकते हैं कि देखिए हमारी जो प्रेशर की वजह से हमें ये कामयाबी मिली। वो कामयाबी क्या हो सकती है नाज़रीन? एक तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान जो इस वक्त फ्रांस ने न्यूयॉर्क में 1267 जो अलकायदा कमेटी है उसके तहत एक प्रपोजल पेश कर रखी है कि मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। ये पिछले कई सालों से ये चल रहा है और ये चौथी दफ़ा है कि ये प्रपोजल पेश हुई है, लेकिन चाइना इस पे टेक्निकल होल्ड लगा देता है। चाइना का ये कंटेंशन होती है कि भाई हमारे पास कोई सबूत आप हमें पेश नहीं करते जो कि वाकई ये प्रूव करते हों कि मौलाना मसूद अजहर जो हैं वो एक टेररिस्ट हैं, तो इस वजह से चाइना हमेशा इसको वीटो कर देता, आप यूँ कह लीजिए। इस वक्त भारत की कोशिश ये है किसी तरीके से, क्योंकि अब ये तकरीबन 12 मार्च तक चाइना के पास वक्त है कि वो इस पर टेक्निकल होल्ड रखता है या इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और मौलाना मसूद अजहर को जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास अब ये अगले 8 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं इन द सेंस के अगर चाइना ने इस वक्त टेक्निकल होल्ड न रखा और मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको एक अपनी फतह करार देंगे कि जो सारा मामला था जो पुलवामा के बाद डेवलप हुआ, हमने ये कर दिखाया, मौलाना मसूद अजहर अब ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी, उनकी सफारती कामयाबी हो सकती है। दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है जो डॉसियर दिया है इन्होंने हमें 28 फरवरी को पाकिस्तान के हवाले किया भारत ने, उसके बेसिस पे पाकिस्तान कोई कार्रवाई शुरू कर दे। गो के इतलात यही हैं कि उस डॉसियर में, जिस तरह मैंने पहले भी अपने कई प्रोग्रामों में जिक्र किया है, मुंबई पे भी हमने बहुत डॉसियर मिले, उरी पे भी दिए गए, पठानकोट पे भी दिए गए, लेकिन वो डॉसियर जो थे वो एक लिटरेचर है, उसमें कोई ख़ास शवाहिद, क्योंकि मैंने खुद भी कुछ डॉसियर देखे हैं तो मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि उन डॉसियर में कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जिसके तहत पाकिस्तान की अदालतों में को कार्रवाई हो सके। और मुझे ये भी, मैंने ये डॉसियर तो नहीं देखा, लेकिन मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि इस डॉसियर में भी सिर्फ अखबारात की क्लिपिंग्स होंगी और कुछ पर्सनल अकाउंट्स होंगे जिसके तहत ये कम से कम हमारी जो अदालतें हैं उनमें वो स्टैंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक जो है हमारे पास ये एक है कि हम मौलाना मसूद अजहर पे कोई कानूनी कार्रवाई कर सके। ये अलग बात है कि आज हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत पाकिस्तान ने आज एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्डर इशू किया जिसके तहत जो 3 बुनियादी नाज़रीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप एसेट्स फ्रीज कर दें, ट्रैवल पे पाबंदी लगा दें, और साथ में जो तीसरा है कि आर्म्स एम्बार्गो हो जाए। तो ये तीनों हम काम आज हमने एक ऑर्डर इशू किया जिसके तहत हम ये सब काम जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग जैश ए मोहम्मद, उनके खिलाफ हम अब एक कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मौलाना मसूद अजहर का ताल्लुक है, मैं और फिर ख़ास तौर पे अगर उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी टेरर डिक्लेयर कर देते हैं तो इस वक्त चूँकि ये सारा मामला पुलवामा से शुरू हुआ है तो इसमें एक ख़तरा मौजूद है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि अगर हमने इस वक्त मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर होने दिया तो उसका फिर मतलब यही होगा कि पुलवामा में जो हुआ वो एक टेररिस्ट एक्शन था, जो कि मैं समझता हूँ कि हम कभी कबूल नहीं कर सकते। वो एक लेजिटिमेट जद्दोजहद है अगर वाकई हुआ है, क्योंकि उसके बारे में भी अब इतलात यही हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ये खुद भारत ने करवाया है ताकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मामले में प्रेशर में डाल सके। तो अब हमारे लिए ये एक मुश्किल है कि हम किस तरह, ख़ास तौर पे इस वक्त, क्योंकि हर मामले की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है नाज़रीन,
اگر اس وقت مولانا مسعود اظہر کو چائنا نے ٹیکنیکل ہولڈ میں نہ رکھا اور گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو گیا مولانا مسعود اظہر، تو پھر یہ ہو جائے گا کہ جی پلوامہ واقعی ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، ہم اس کو ایک حملہ کہتے ہیں، اٹیک کہتے ہیں، لیکن دنیا بدقسمتی کے ساتھ جو ہے وہ بھی پلوامہ کے اٹیک کو اسی تناظر میں دیکھ رہی ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو قریبی برادر ممالک ہیں وہ بھی یو اے ای ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، انہوں نے بھی اس کو ایک دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ صرف جو ایک ٹرکی ہے جو ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں کھڑا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ لگتا یہی ہے کہ جو بھارت کا نیریٹو ہے پلوامہ کے کانٹیکس میں وہ لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں، اور جموں اور کشمیر کو جو ہے وہ اسی تناظر میں بدقسمتی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک جو ہے جو معاملہ ہے وہ کیونکہ ہم بڑے کلیئر ہیں اس کے بارے میں، ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے، اور یہ ایک آکوپیشن جو فورسز ہیں ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے، کسی انوسینٹ سویلینز کے خلاف یہ کارروائی نہیں ہوئی، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر ہوئی ہے، یہ ان واقعات سے بالکل مختلف ہے جو ممبئی اٹیک میں ہوا یا پٹھان کوٹ میں فار دیٹ میٹر ہوا، وہ ایک بالکل الگ واقعات تھے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن جہاں تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر اگر کوئی ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کو مجاہدین یا فریڈم فائٹرز ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی۔ لیکن اگر ہم مولانا مسعود اظہر کو، کیونکہ انڈیا کا نیریٹو یہی ہے کہ یہ سارا جیش محمد نے کروایا ہے، مولانا مسعود اظہر نے پلان کیا ہے یا ان کی پارٹی جماعت نے پلان کیا ہے، تو اس لیے یہ سارا جو معاملہ ہے دہشت گردی ہے، تو اس وقت ہمیں تھوڑا بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ جو کشمیر کی جو جائز جد و جہد ہے اس پہ ہم کم از کم جو ایک انڈین نیریٹو ہے کہ یہ دہشت گردی ہے اس کو ہم کہیں اپنی بے خبری میں یا انیڈورٹنٹلی ہم اس کو پروموٹ نہ کریں، کیونکہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے، اور اس میں اگر کسی قسم کا بھی مسئلہ پیدا ہوا یا ہم خود اس نیریٹو کو پروموٹ کرنے میں لگ گئے تو پھر یہ ہمارے لیے لانگ ٹرم میں یہ کافی نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بنیادی طور پہ اس وقت بھارت کی یہی کوشش ہے کہ اس کو کہیں سے یہ مل جائے، یا تو پاکستان کوئی کارروائی شروع کر دے یا پھر یہ ہے کہ یو این میں سیکیورٹی کونسل کی جو 1267 کمیٹی ہے اس کے تحت اس کو، ہماری اس وقت چائنا کے ساتھ کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاسیر میں کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں کوئی خاص بات ہے نہیں، لیکن بہرحال ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس بارے میں کہ ہم چائنا کو کیا مشورہ دیں گے۔ تو لیٹس ہوپ اگلے کچھ دنوں میں معاملات بڑے واضح ہو جائیں گے، اور پھر اگر یہ فیس سیور مل گیا بھارت کو تو پھر سچویشن نیچے آ جائے گی۔ ابھی خطرہ موجود ہے کیونکہ پرائم منسٹر مودی اس وقت ڈیسپریٹ ہیں، ان کو کوئی فیس سیور چاہیے، فیس سیونگ فارمولا چاہیے جو کہ اسی صورت میں مل سکتا ہے۔ ملٹری آپشن البتہ وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگلے سیگمنٹ میں ہم ذرا تھوڑی OIC کی بات کریں گے، جو پاکستان کا نیریٹو ہے وہ کتنا حقائق پہ مبنی ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ تو ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے OIC اس پہ کتنا حقائق پہ مبنی ہے۔ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ حکومت بہت اس چیز کو کہہ رہی ہے کہ بڑی زبردست ہمیں کامیابی ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کامیابی میں گڑبڑ ہو گئی ہے ناظرین، اور اس کی بنیادی وجوہات دو تین ہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ UAE کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ وہ کسی طور اس ہماری کامیابی میں، مکمل کامیابی میں آڑے آئی، اور ہم نے دیکھا کہ پہلا جو ہمیں ناکامی ہوئی یا آپ کہہ لیجئے نقصان ہو گیا وہ یہ ہوا کہ بھارت کی جو وزیر خارجہ ہیں ان کو UAE نے مدعو کیا انوگرل سیشن کے لیے، جہاں انہوں نے خطاب بھی کیا،
تو مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ ہماری سفارتکاری میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں گیپ تو ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا اور یو اے ای نے ان کو انوائٹ کر دیا، حالانکہ ہم بانی ممبران میں ہیں. تو کس طرح یو اے ای نے ہمیں کنسلٹ کیے بغیر سشما سوراج صاحبہ کو انوائٹ کیا؟ تو پہلی ناکامی تو میں سمجھتا ہوں یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا اور وہ آ کر گئیں. اور پھر ناظرین یہ بھی سوچئے کہ کتنا اچھا ہوتا، بعض اوقات سفارتکاری میں تھوڑے بہت ڈرامے بھی کرنے پڑتے ہیں، یہ صرف اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتی بٹ ڈراماٹائز بھی کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. آپ ذرا امیجن کیجئے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر ہمارے فارن منسٹر جاتے اس اناگرل سیشن میں، اور جب اناؤنس ہوتا کہ جی سشما سوراج اب تقریر فرما رہی ہیں اور ہمارے فارن منسٹر اس ہال سے نکلتے، تو ایک ڈرامہ کریٹ ہوتا، دنیا اس کو کیپچر کرتی اور وہ صحیح احتجاج ہمارا اس وقت رجسٹر ہوتا. لیکن بہرحال ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں جانا، بائیکاٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دوسری، میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا، چونکہ ہماری پارلیمنٹ نے بھی ایک فیصلہ کیا، ایک ریزولوشن پاس کی. لیکن بہرحال میں اس کو کوئی اتنی میرا خیال تھا کہ اگر چلے جاتے اور وہاں بائیکاٹ کرتے، اٹھ کے آتے، تو اس کا امپیکٹ بڑا زبردست پڑنا تھا ناظرین. لیکن بہرحال ہم نے وہ ایک اپرچونٹی مس کی. دوسرا جو بات حکومت کر رہی ہے ناظرین کہ 2 ریزولوشنز پاس ہوئیں، ایک جموں اور کشمیر کے حوالے سے اور ایک ایئر اسپیس جو ہماری وائلیشن کی ایئر اسپیس کی بھارت نے اس کے حوالے سے، اور بڑی زبردست ریزولوشنز پاس ہوئیں. تو ناظرین یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر سال اگر آپ اٹھا کے دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے جموں اور کشمیر پہ او آئی سی کی قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ہی جو انڈین آکوپیشن ہے اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشنز کی متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان پر عمل کیا جائے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہاں پہ ایٹراسٹیز کو بھی کنڈیم کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی جب ڈھاکہ میں بھی یہ ہوئی تھا فارن منسٹرز کی کانفرنس، وہاں بھی، اور یہ تقریباً قراردادیں ناظرین 150 کے قریب ہوتی ہیں. یہ صرف 1-2 قراردادیں نہیں ہوتی، یہ 140-150 کے قریب قراردادیں ہوتی ہیں، اور ہر ملک اپنی اپنی قرارداد پیش کرتا ہے اپنے اپنے مقصد کو لے کر. جہاں تک قراردادوں کا تعلق ہے، اگر وہ کسی ممبر ملک کے خلاف نہیں ہیں تو وہ نکل جاتی ہیں، کیونکہ اس میں وہ سیکریٹریٹ اور جو میزبان ملک ہوتا ہے وہی، بلکہ میزبان ملک اور پھر جو سینئر آفیشلز کی میٹنگز ہوتی ہے وہیں وہ قراردادیں نکل جاتی ہیں، اس پہ کوئی اتنی بحث بھی نہیں ہوتی. لیکن اصل جو معاملہ ہوتا ہے ناظرین، اس میں پہلے ہر سال 2 قراردادیں پیش ہوئی ہیں. پچھلے سال بھی جموں اور کشمیر پہ ایک قرارداد پاس ہوئی ہے، اسی طرح کنڈیم کیا گیا ہے. آکوپائیڈ جو فورسز ہیں انڈیا کی اس کو کنڈیم کیا گیا، اس کی ایٹراسٹیز کو کنڈیم کیا گیا. اور پچھلی دفعہ ایک اور بھی قرارداد پاس ہوئی کہ پیس پروسیس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، ڈھاکہ میں قراردادیں پاس ہوئی، جس میں انکریج کیا گیا کہ پاکستان اور بھارت ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کریں تاکہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ اور دوسرے جو سیاچن ہے، سر کریک ہے، وہ مسائل حل ہو سکیں. تو یہ قرارداد کا پاس ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ناظرین، یہ ہر سال ہوتا ہے. لیکن 2 باتیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جو کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوتی ہے وہ یوزلی ہوتی ہے جہاں فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے. کانٹیکٹ گروپ جو کشمیر پہ ہے اس کی میٹنگ اس سال ابو دھابی میں نہیں ہو سکی، کیونکہ ابو دھابی نے یو اے ای نے وہ میٹنگ شیڈیول ہی نہیں ہونے دی، کانٹیکٹ کشمیر کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے. اس طرح پچھلے سال بھی جب ڈھاکہ میں میٹنگ ہوئی تھی وہاں بھی ایک کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ نہیں ہو پائی، کیونکہ بنگلہ دیش کی بھی جو نیت میں فطور تھا وہ بھارت کو خوش کرنا چاہتا تھا، تو وہاں بھی وہ کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ نہیں ہونے دی. اس بار چونکہ پلوامہ کا واقعہ ہو گیا تھا تو ہم نے پھر ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ جدہ میں کروائی کشمیر کانٹیکٹ گروپ کی. لیکن وہاں بھی فارن منسٹرز نہیں آئے، بلکہ وہاں پہ جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں او آئی سی کے، جو ٹرکی، نائجر، آذربائیجان، ان کے جو وہاں پہ لوکل جو تھے، آپ کہہ لیے کونسل جنرل جو وہاں کے سفراء ہیں ریاض میں، وہ انہوں نے اٹینڈ کی وہ میٹنگ. تو ہمیں یہاں تک یو اے ای نے اوبلائج نہیں کیا کہ ہم کشمیر کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ابو دھابی میں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ریفلیکشن کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. پھر ناظرین جو اصل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، آؤٹ کم ڈاکومنٹ ہوتا ہے او آئی سی کی فارن منسٹرز کونسل کا، وہ یوزلی ہوتا ہے اعلامیہ، ڈکلریشن.
اس بار کیا ہوا کہ اور میں یہ بات اس لیے ناظرین کر رہا ہوں کہ اس بار اس ڈکلیریشن میں جموں اور کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے. حالانکہ پچھلے ڈکلیریشن میں اگر آپ ڈھاکہ کا ڈکلیریشن اٹھا کے دیکھیے یا اس سے پہلے ابیجان کو دیوو جو ہے اس کا ڈکلیریشن اٹھا کے دیکھیے، اس سے پہلے کویت یا پھر تاشکند ڈکلیریشن جو پچھلے آپ سالوں میں جائیے تو آپ کو ہر ڈکلیریشن میں جموں اور کشمیر کے لوگوں کا ذکر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایک سالیڈیرٹی کا ذکر ملتا ہے. لیکن اس ڈکلیریشن میں اگر آپ دیکھیے تو صرف ایک پیراگراف ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ پیراگراف 27 ہے جو کہ ابوظہبی ڈکلیریشن میں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ویلکم کرتا ہے ایک جو مثبت پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایکشن لیا ہے کہ جو پرزنر جو قیدی واپس کیا ہے اس کو ہم یہ جو کانفرنس ہے یہ اپریشیٹ کرتی ہے اور یہ ہیلپ کرے گی ڈی ایسکلیٹ دا سچویشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اب دیکھیے مختصر سا پیراگراف ہے جو اس وقت 27 پیراگراف اس ابوظہبی ڈکلیریشن میں ہے، صرف یہ اتنی سی بات کرتا ہے. اور حالانکہ اگر آپ نے دو ریزولوشن اگر آپ کو کامیابی کہتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے تو پھر وہ جو دو ریزولوشنز آپ نے پاس کروائی ہیں، ایک آزاد جموں اور کشمیر کی اور ایک ایئر اسپیس وائلیشن کی، اس کا یہاں ڈکلیریشن میں کہیں نہ کہیں ذکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ڈکلیریشن ہی ایسنس ہوتا ہے تمام کارروائی کا. اگر اس ڈکلیریشن میں نہیں ہے نام تو پھر یہ کاہے کی کامیابی ناظرین؟ میں تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. اور پھر یہ بھی کہ پچھلے ڈکلیریشنز میں جموں اور کشمیر کا ذکر ہوتا رہا ہے اور یہاں تو اس ڈکلیریشن میں اس کا بھی ذکر نہیں ہوا. کیا بات کریں ہم کہ بھارت کو کنڈیم کیا اس کی ہماری ایئر اسپیس وائلیشن کا. تو یہ جو ہم نے ایک قسم کا ہم لوگ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں اب ختم ہو جانا چاہیے. جو حقیقت ہے سو حقیقت ہے، اس کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. چونکہ جب کوئی بھی ملک پروپیگنڈا کرتا ہے، کوئی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو پھر اس کا خود ہی وکٹم بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود بھی اس پروپیگنڈا پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ایک کمپلیسنسی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں معلوم ہے، مثال کے طور پر ناظرین ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. اس جو کانفرنس ہوئی ہے OIC کی، اس میں ایران کو مدعو نہیں کیا گیا. ایران کو مدعو نہیں کرنے کی وجہ سے یہاں اس ڈکلیریشن میں ایک پیراگراف 17 شامل کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایران نے آکوپائی کیے ہوئے ہیں UAE کے 3 آئلینڈ جزیرے، اس کے لیے یہ بات چیت کرے ایران UAE کے ساتھ اور وہ جزیرے واپس کرے جو UAE کی ٹیریٹری ہے. اب اس ڈکلیریشن میں تو یہ ہے چونکہ ایران وہاں تھا نہیں، لیکن ڈھاکہ کا ڈکلیریشن اگر آپ پچھلے سال کا دیکھیے تو اس میں یہ پیراگراف نہیں ہے کیونکہ وہاں ایران موجود تھا، اور ایران اگر اس قسم کا پیراگراف وہاں شامل کرتے تو ایران ڈیفینیٹلی اس پہ آبجیکشن کرتا. تو ایران کو مدعو نہیں کیا گیا، قطر کو مدعو نہیں کیا گیا. اس وجہ سے اس ڈکلیریشن کی میں سمجھتا ہوں چلیں OIC تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کوئی اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. میرے پروگرام میں پچھلے ہفتے آپ جانتے ہیں کہ سابق فارن سیکرٹری شمشاد احمد خان صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ OIC تو بیکار قسم کی آرگنائزیشن ہے، ان کی ریزولوشنز کا کیا فائدہ، کیا ریلیونس ہے. لیکن بہرحال اگر ریزولوشنز کا نہیں بھی ہے تو کم از کم ڈکلیریشن جو ہے وہ ایسنس کیپچر کرتا ہے ساری کارروائی کی. اگر ڈکلیریشن میں یہ سارے معاملات نہیں ہیں جو ریزولوشن میں تھے تو پھر کیا اس کو ہم کامیابی اپنی قرار دیں؟ ہمیں تو ناکامی اس وجہ سے بھی، چلیں ناکامی کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، سخت لفظ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہمیں سشما سوراج کو جو بلایا گیا وہ جو ہے، اور ہم بنیادی طور پہ بھارت میں بھی لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو خاص طور پہ اپوزیشن پارٹیز ہے وہ پرائم منسٹر مودی کی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی آپ OIC میں گئے تھے تو یہ قراردادیں پاس کر دی بھارت کے خلاف، ان کو اسٹیٹ ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا اور سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن چلیں وہ تو پالیٹکس وہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن ان کے لیے جو ہے سچویشن کوالٹیٹیولی ڈفرینٹ تھی کیونکہ پہلی بار OIC کی تاریخ میں انڈیا کو یہ پلیٹ فارم دیا گیا. تو بھارت میں یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید UAE تھوڑا بہت قراردادوں میں بھی تھوڑا بہت اپنا کردار ادا کرتا، لیکن بھارت چونکہ ایک روٹین ہے، قراردادیں 140 150 کے لگ بھگ ہر سال ہی پاس ہوتی ہیں، تو اس لیے اس پہ UAE نے اپنا کام نہیں دکھایا. لیکن UAE نے ڈکلیریشن کی حد تک
اپنی دوستی بھارت کے ساتھ نبھائی میں سمجھتا ہوں، اور پھر جو پریس کانفرنس کی یو اے ای کے فارن منسٹر نے آفٹر دا کانفرنس، اس میں کہا کہ ہم مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ یو اے ای بھارت کے ساتھ ہمارے آرگنائزیشن میں شامل ہو جائے ٹو دس ایفیکٹ. تو یو اے ای کا جو معاملہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اسی طرح سعودی عرب کا بھی جو ہے وہ بھی معاملہ اسی طرح ہی ہے، کیونکہ وہ بھی ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات. تو ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. میرا آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ہی پروپیگنڈا سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے اور چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ دنیا نے ہمارا نیریٹو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. ہمیں بڑی محنت کرنی ہے اور جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو صحیح تناظر میں پیش کرنا ہے، تاکہ جو دہشت گردی کا ایک لیبل بھارت نے لگایا اس سے اس کو نکال سکیں. تو ناظرین، یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی کالز کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، میں وزیر اعظم عمران خان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ماڈسٹی کا مظاہرہ کیا، اور جو نوبیل پیس پرائز کی بات ہو رہی تھی انہوں نے اس کو جو ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ڈسٹریکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور واقعی ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہی پرائم منسٹر ڈیزرو کرے گا پاکستان کا یا بھارت کا فار دیٹ میٹر، جو جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو حل کرے گا اکارڈنگ ٹو ایسپریشنز آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، ان کی امنگوں کے مطابق. تو ابھی اس مسئلے کو رہنے دیجئے. ہم امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو اگلی حکومت آئے گی بھارت کی، ان کے ساتھ مل کر اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر یہ کامیابی پرائم منسٹر عمران خان کو مل جاتی ہے تو نتھنگ لائک دیٹ، وی ول آل سیلیوٹ ہم فار آل ٹائمز ٹو کم. ناظرین، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم. عبد الباسط صاحب، راشد لشاری بات کر رہا ہوں شکارپور سے. جی وعلیکم السلام. شکارپور کا اچار بڑا زبردست ہوتا ہے سنا ہے لشاری صاحب. سر جی، یہ آپ کو اچار انشاءاللہ ہم جہاں خود لے کے وہاں پہنچیں گے یا کبھی آپ کو یہاں بلا لیں گے. انشاءاللہ اللہ آپ کو بڑی زندگی دے، بڑی عزتیں دے سر جی. چلیں، بہت شکریہ. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، فرمائیے. تھوڑا سا ایک دو نقطۂ نظر تھا وہ رکھنا تھا آپ کے سامنے. اس پوری سوسائٹی میں پوری جو ہماری دو قسم کی سوچیں یہاں پہ نا زیادہ پائی جاتی ہیں. ایک وہ سوچ جو امن کی خواہش مند ہوتی ہے، امن کے لیے وہ کوششیں کرتی ہے. ایک پوری انسانیت کی نا بگاڑ پیدا کرتی ہے. بالکل. جو امن والی سوچ ہے وہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا کی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے خطے میں پوری انسانیت کی، پوری دنیا میں پذیرائی ہو اور انسانیت بچ جائے. بالکل. ایک سوچ ہے جس کا نام ہے نریندر مودی، وہ چاہتا ہے کہ انسانیت کو جس طرح اس نے کشمیر میں تذلیل کی انسانیت کی، وہ پوری خطے میں اس طرح کی صورتحال چاہتا ہے. ایک اور بات اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج سے کچھ دن پہلے عبد الباسط صاحب. سندھ میں شکارپور کی پولیس نے اے ایس پی امجد فاروق کی سربراہی میں بلوچستان میں جا کے کارروائی کی. حفیظ پندرانی کو وہاں پہ انہوں نے ہلاک کیا، جو شکارپور کے بم دھماکے میں بھی ملوث تھا، 7 کے بم دھماکے میں بھی ملوث تھا، اور اس کے پیچھے داعش کا اور را کا پورا ہاتھ تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے، بلکہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ شکارپور کی پولیس کو اور سندھ کی پولیس کو اپریسیشن انعام یافتہ کیا جائے اور ان کی پیٹھ کو تھپکی لگائی جائے. اس نیت سے اگر ہم ان کی غلط باتوں پہ ان کی تنقید کرتے ہیں تو ان کی اچھی باتوں پر بھی اپریسیشن ہونی چاہیے. بالکل بالکل، آپ نے صحیح کہا لاشاری صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور کال اور فار شیئرنگ دس انفارمیشن ود اس. یہ بڑی امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن آپ نے ہمیں دی ہے، اور آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، پولیس بھی اس بہت قربانیاں دی ہیں، پولیس نے بھی اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف. تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ کا میسج تو پہنچ چکا ہوگا جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم باشر، میں شوکت محمود کامرہ سے عرض کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. شوکت صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میرے 2-3 کنسرن ہیں. جی فرمائیے. کہ ایک تو جو یہ
اٹیمپٹ تھی اسٹرائک کی جو پاکستان پہ کی گئی تھی، وہ بیسیکلی ایک جو کنونشنل ڈومین میں پاکستان کے ڈیٹرنٹ کو ڈائلیوٹ کرنے کی ایک کوشش تھی جو پاکستان نے ریسٹور بیک کی. بالکل بالکل. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نو مودی صاحب از ان ٹربل، جیسے کہتے ہیں نا زخمی سانپ جو ہوتا ہے، زخمی شیر ہے. And he will try, and he even just now, right now in Ahmedabad, he is making statement that hum ghus ke marenge. Yani still he is making to try, or he may invoke Article 352 under some false flag operation, اور وہ ایک ایکسٹینشن لے کے اپنا ایمرجنسی نافذ نہ کر دیں کہیں. جی فرمائیے آپ کچھ اور. او آئی ایم سوری آپ کا فون کٹ گیا. I'm sure کہ you had another important point to share with us, but in any case آپ نے جو 2 points ریز کیا بالکل ٹھیک کہا. بنیادی طور پہ اس وقت بھی جو بحث بھارت میں ناظرین ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک ڈیٹرنس تھا، جو نیوکلیر ڈیٹرنس تھا، وہ بھارت نے کس طریقے سے اب ختم کر دیا ہے، اور اب سب کنونشنل یا کنونشنل لیول پہ پاکستان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ریئیکٹ کرنا بڑا ضروری تھا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو. جی ہیلو. باسی صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ سر محمد سہیل قاضی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. ماشاء اللہ. کیا کہنا چاہتے ہیں حضور؟ آپ خیریت سے؟ سر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مسئلہ انڈیا میں سرو بھی کیا کہ سر یہ جو اتنی جلدی، مطلب پرائم منسٹر نے بڑا اچھا گڈ جیسچر میں کام کیا کہ ہم نے واپس کیا ان کا پائلٹ، لیکن اتنی جلدی ہمیں ایسی کیا تھی کہ مطلب تھوڑا سا ہم ان کی ریکویسٹ کا ویٹ کر لیتے سر. تو آپ اس ایئر میں اپنے کیا اس میں آپ کی رائے ہے کہ ٹھیک ہے بہت سی بات ہے، ہم امن کے ہم چاہتے ہیں امن ہو، اور ملک کے اندر اس ملک کے اندر بھی جو حالات ہیں وہاں کی جو بیچاری جو حالت ہوئی قوم غربت میں بھوکی مر رہی ہے، کہ مودی کو اللہ تعالیٰ کو ان کا بھگوان کو سمجھ دے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی فاسٹ اتنا ہمیں ایک قدم اٹھا لیا ہم نے، جس کی وجہ سے ان کا میڈیا بھی اب ہمیں کرٹیسائز کرنے جا رہا ہے کہ جی ہمیں انٹرنیشنل پریشر میں کیا ہے، گھٹے ٹیک دیے. تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے سر؟ دیکھیے میں نے تو پہلے جب یہ قیدی پائلٹ کو قیدی بنایا تھا ہم نے، تو میں نے اس رات بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو رکھ کے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن بہرحال وقت کا تعین ضروری تھا کہ کس وقت کرنا چاہیے، چونکہ وہ گورنمنٹ کے پاس تمام انفارمیشن ہوتی ہے کہ کس حالات میں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ہم نے 1999 میں بھی اس طرح یہ ایک پائلٹ کو قیدی بنایا تھا اور پھر اس کو 7-8 دن کے بعد ہم نے ریلیز کر دیا تھا. تو یہ ہم کر سکتے تھے، لیکن آپ کی نظر میں، کیونکہ اس وقت بھارت میڈیا تو یہی کہہ رہے ہیں انڈر پریشر، لیکن اب مجھے نہیں معلوم کتنا پریشر تھا ہم پہ، کیا بات تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے ٹھیک کام ہی کیا ریلیز کر کے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ سر السلام علیکم، آصف بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہتے ہیں آصف صاحب؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں جو ان کے الائز ہیں انڈیا کے، وہ تو نظر آ رہے ہیں کون کون ہیں، اور پرانے بھی ہیں ہمیں بھی پتا ہے. جی ہاں. تو جو ہمارا اس وقت کور الائے ہے جو کہ چائنا ہے، تو وہ میں چائنا نیوز کو آپ فالو کریں یا دوسری چیزوں کو دیکھیں تو دے آر ویری کوائٹ اینڈ کام. جی ہاں. تو پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ بڑی کریٹیکل ہے ان دا سینس کہ اینی ڈے اینی تھنگ کین ہیپن. لیکن وہاں سے جو ہے چائنا کی طرف سے بہت زیادہ ہی کچھ کمفرٹ کا لیول نہیں ہے. اٹس اے گڈ پوائنٹ یو ہیو میڈ. اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. بٹ یہ ہے کہ اب چائنا ابھی واچ کر رہا ہے کیئرفلی، بٹ ہم امید کرتے ہیں کہ ملیٹریلی یہ چیزیں اسکلیٹ نہیں ہوں گی، اور جو ہے کوئی ڈپلومیٹک فیس سیور پرائم منسٹر مودی کو مل جائے گا تاکہ وہ الیکشن جا کے اس کو لہرا سکیں اور ووٹ لے سکیں. تو ناظرین کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.